आपके ज़रिए तमाम मजलिस होगी। आप ऐलान सुन ही रहे थे। मुल्क भर के उलमा व ज़ाकिरीन का खिताब फरमाना है। मैं हकीर भी ठीक 11 से 12 हाज़िरी दूँगा। मुझे 1:55 की फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुँचना है, इसलिए मेहरबानी कीजिएगा, वक्त से तशरीफ़ ले आइएगा। सलवात सारे पढ़ मिल के बंदा बिस्मिल्लाह। मिजाज अली बखैर। मुल्क भर के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन तशरीफ़ फरमा है और मैं बस हाज़िरी लगवाने के लिए, आप जानते हैं शाकिर भाई से जिस हिसाब का प्यार है, मकसद लाहौर शहर में दुआएं लेना होता है। ज़ाकिरी 19 साल से मैं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी दाद आपसे ली। मैं पता नहीं कहाँ से शुरू करता, चूँकि सजाद अंकल बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मेरे 4 मिसरे उन्होंने आपको सुनाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मैं भी मौत के हवाले से 4 मिसरे मेरे बड़े प्यारे से मेहरबान दोस्त बुज़ुर्ग कौमियात के हवाले से बहुत बड़ा नाम है जनाब रिसालत रिजवी साहब कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं। मालिक उनकी हाजात पूरी फरमाए। तशरीफ़ जो लाते हैं अली आप लहद में, शाबाश। लम्हों के लिए अगर आप ये तय कर लेंगे कि आप थोड़े नहीं हैं तो बहुत खूबसूरत मजलिस सुनने को आएगी। मैं राणा साहब से वादा करके आया हूँ। तशरीफ़ जो लाते हैं अली आप लहद में, तशरीफ़ जो लाते हैं अली आप लहद में, क्या और भला चाहिए हुबदारे अली को। शाबाश 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 शाबाश। तशरीफ बिस्मिल्लाह। क्या है मौलाना, खैरियत? तशरीफ जो लाते हैं अली आप लहद में, तशरीफ जो लाते हैं अली आप लहद में, क्या और भला चाहिए हुबदारे अली को। और जीने का मजा आता ही उस वक्त है शौकत जब मौत पे मर जाते हैं दीदारे अली को। शाबाश शाबाश शाबाश। और यार बड़े नारा सारे मिलके, हाँ शाबाश, बड़ा नारा। हाय दरी, चलो या अली जी, फिर पढ़ देता हूँ। तशरीफ जो लाते हैं अली आप लहद में, क्या और भला चाहिए हुबदारे अली को। जीने का मजा आता ही उस वक्त है शौकत जब मौत पे मर जाते हैं दीदारे अली। मौत पे मर जाते हैं, मौत पे मर जाते हैं दीदारे अली को। और रिसालत भाई चलें, आप बैठे हैं तो मैं आपसे गवाही मांग रहा हूँ। गवाही दीजिएगा कि पूतराब में कराची ये जो 4 मिसरे में पढ़ने लगा हूँ, इस पे क्या दाद थी, क्या दुआ थी। चलो मेरे इलाके के लोग, ये इन्होंने मुझे पाला है, इन लोगों ने मुझे शौकत बनने में बड़ी मदद दी है। तो चलो ये भी सुने। वाबस्ता लहद में हो मेरी ज़ात अली से। सयाना कल तवज्जो करूंगा, मैं कह रहा हूँ वाबस्ता लहद में, वाबस्ता लहद में हो मेरी ज़ात अली से, मुमकिन है कि हो जाए कोई बात अली से। शौकत मुझे मरना है बसत शौक गवारा, होती है अगर मर के मुलाकात अली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सारे बोलो हैदरी। जिसे हाथ अली ने दिया बुलंद करके, हैदरी। सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। जी मैं नौकर, जी मैं नौकर, जी मैं नौकर, मैं नौकर। वाबस्ता लहद में हो मेरी ज़ात अली से, वाबस्ता लहद में हो मेरी ज़ात अली से, मुमकिन है कि हो जाए कोई बात अली से। शौकत मुझे मरना है बसत शौक गवारा, होती है अगर मर के मुलाकात। और चलो बुखल से क्या काम लेना, माहौल आपने इतनी जल्दी बनाया है। निज़ा का वक्त यकीनन बड़ा ही मुश्किल है। अक्सर तवज्जो कीजिएगा, निज़ा का वक्त यकीनन बड़ा ही मुश्किल है। जो बेविला हैं वो इस मरहले से डरते हैं। हुसैन बादशाह गवाह हैं। मुझे इस बात की भी जल्दी है कि मेरा सफर बहुत ज्यादा है, मेरी मंजिल बहुत दूर है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि फौरन आज लाहौर वालों ने एहसान किया है, लम्हे में माहौल बन गया है, इसलिए मैं बुखल भी नहीं करना चाह रहा। निज़ा का वक्त यकीनन बड़ा ही मुश्किल है, निज़ा का वक्त यकीनन बड़ा ही मुश्किल है। जो बेविला हैं, जो बेविला हैं, मैं चौथे मिसरे का वादा करता हूं तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा अगर तुमने तवज्जो से सुन लिया। जो बेविला हैं वो इस मरहले से डरते हैं, ये मौत होगी मुसीबत जनाबे मौलाना, हमें पता नहीं, हम तो अली पे मरते हैं। मैं नौकर, मैं नौकर।
نزا کا جی میں پھر پڑھ دینا. نزا کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے. نزا کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے. جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں. جو بے ولا ہیں جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں. یہ موت ہوگی مصیبت جناب مولانا, ہمیں خبر نہیں, ہم تو اچھا. ایک مولانا سے بسم اللہ بھائی, ایک مولانا سے میری اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ 14 سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اچھا جی, یہ پہلے بھی 2 حکم اسی کے لیے ہیں. حاضر جناب تعمیل ہوتی, ہاں بالکل تعمیل ہوتی. یہ 4 مصرے پڑھ لوں. یہ 14 سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اپنے تھے وہ مولانا, آج کل اپنوں نے پریشان کیا ہوا ہے. ہاں تو نصیب ان کا نصیب میرا. خوشاب کی کسی ایک ایسی جگہ پہ وہ اور میں مل گئے جہاں ایک جنازہ پڑھنا تھا, اور مولانا جنازہ پڑھانے والوں میں شامل تھے. یعنی مولانا آگے کھڑے تھے, ہم غریب مقتدی تھے, ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں اس غریب کا ہوا نہیں ہوا, بہرحال ہاں ہم پڑھ رہے تھے, مولانا پڑھا رہے تھے. تو اس کے بعد مولانا بیٹھ گئے تلقین کے لیے اور فرمانے لگے اسمع افہم اسمع افہم. اب قمی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجمع میں, میرے ایک بڑے بزرگ ہیں, میں طالب علم ہوں. اسمع افہم, تو سن تو سمجھ. اور اگر آپ توجہ کریں سجاد انکل, ڈاکٹر صاحب ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. میں ران صاحب پورے مجمع میں کھڑے ہو کے پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں, بس شیعہ مذہب ہے جس میں تلقین کا یہ جملہ تمہیں ملے گا, اسمع افہم, تو سن تو سمجھ. پتہ نہیں میں کیا توجہ کیتی نہیں. بس ایک شیعہ مذہب ہے اسلام کے دامن میں جس میں بھائی جان یہ تلقین کا یہ جملہ ہے, اسمع افہم, تو سن تو سمجھ. سننے کا تعلق کان سے ہے, سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے. اور یہ سمجھا کے ہم زمانے کو تھک گئے. جاہلوں, موت جیسی تکلیف سے گزرنے کے بعد جب محمد کے ایک عام امتی کی دماغ میں یہ صلاحیت ہے, وہ سمجھ سکتا ہے, پھر بیماری میں محمد کے دماغ پہ حملہ کیسے ہے. تو وہ مولانا فرمانے لگے اسمع افہم, تو سن تو سمجھ. میں مولانا کے پاس ہی بیٹھا تھا, تو اس کے بعد میں نے کہا مولانا یہ سن رہا تھا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جی کیسے سن رہا تھا, تو مر گیا. کہنے لگے کمال ہے, یہ شہید ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا شہید کیسے؟ کہنے لگے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. میں نے کہا مولانا شرم تو نہیں آتی؟ بنی ہے جن کی نسبت سے عبادت وہ تو سنتے ہیں, بنی ہے جن کی نسبت سے عبادت وہ نہیں سنتے, وہ نہیں سنتے, نہیں سنتے پہ توجہ. بنی ہے جن کی نسبت سے عبادت وہ نہیں سنتے, جنہیں خالق نے بخشی ہے سماعت وہ نہیں سنتے, اور ملی ہے جن کو صدقے میں شہادت وہ تو سنتے ہیں, ملی ہے جن کے صدقے میں شہادت وہ نہیں. سے کام تو انسانیت سے کام. یہ جن کی محبت میں شہید ہے, یہ ان کے پیار میں شہید ہے, یہ سن رہا ہے. اور جن کا پیار ہے وہ نہیں سن رہے. صلوات سارے پڑھو جن کے. یہ ممبر پہ آتے ہوئے یہیں اسی موڑ پہ بھائی محمود برق صاحب نے مجھے فرمایا جی کہ بندے سرگوشی جبریل منگتے ہیں بھائی شوق صاحب میز تے کیوں نہیں لے آندے. تو میں محمود برق نوں ادوں بھی آخیا سی, اج بھی آخیا میں یار تو میز والی آپ بیچیا کر. تے بہرحال یہ ہے کہ سرگوشی جبرائیل مجھ حقیر کی کتاب جسے چاہیے ہو وہ اسلام پورا کرشن نگر سے بھائی افتخار صاحب قبلہ کے پاس سے ملتی ہے, افتخار بک ٹیپو سے. میرے پاس اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے, جنہیں لینا ہو وہ ان سے رجوع فرمائیں. صلوات سارے پڑھیں مل کے علماء. بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ آج تو جناب اکبر کی لوری سنا دیں آپ کو, وہی تمام واسطے جو پچھلے ہفتے دیے تھے. سیدہ زینب عالیہ کی چادر کا واسطہ شہزاد علی اکبر کی لوری سنا دیں اب اگر آپ اجازت دیں تو. میں اتنے بڑے واسطے کے بعد
چونکہ اسی واسطے سے ہی سارا واسطہ ہے. اپنا جتنا واسطہ ہے اسی واسطے سے. اگر آپ اجازت دے دیں اگر صلوات سارے پڑھو تو میں لوری کا ایک ٹکڑا. کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. ہے اجازت میں 2-4 لفظ کہہ لوں؟ بولو گے ویسے جیسے بول رہے ہو. ہاں. کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. خود بے دل تھا، دل والا بنایا. میں نوکر سرکار، میں آپ کا نوکر، آپ کی دعاؤں سے ہی ہے یہ سارا کچھ. خود بے دل تھا، دل والا بنایا. خود بے زبان تھا، زبان والا بنایا. خود بے جسم تھا، جسم والا بنایا. اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا. یار جو جوان بیٹھے ہوئے ہو مل کے زندہ باد، تم جیو سکھی رہو، کوئی غم نہ دیکھو. حیدری اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں 13 جنوری کو ضرور وقت سے تشریف لے آئیے گا. مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں. آپ نہیں آئیں گے تو بھائی مجاہد مجھے نہیں پڑھائے گا، اور وہ ہے ہی مجاہد، اسے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. بے دل تھا، دل والا بنایا. اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا. اللہ نے حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. یار کمال سن رہے ہو، واہ واہ. تم جیو یار. حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا. خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں. جاگو 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 جاگو، ٹائم تھوڑا میرے پاس. خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے مہربانی اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں. پسینہ جمع کرنا شروع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی. 8-10 ایسے چہرے جنہیں میں اپنے اساتذہ میں شمار فرماتا ہوں، آج کی اس مجلس میں نصیب سے موجود ہیں، ان سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس جملے کی داد اور دعا مانگ رہا ہوں. پسینہ اکٹھا کیا خالق نے. یہ میں چیزیں جمع کر رہا ہوں، اکٹھی کر رہا ہوں. کس چیز سے؟ کیا ہو گیا؟ ہاتھوں سے نا. یہ گھڑی، یہ انگوٹھی، یہ تسبیح، یہ کاغذ، یہ سب میں نے جمع کیا ہاتھ سے. اللہ نے محمد کا پسینہ جمع کیا. ہائے 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 ہائے. آپ جیے. اللہ نے اپنے حبیب کا پسینہ جمع کیا. جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. اس پہ مجھے بحث نہیں کرنی. جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. پسینہ جمع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی. خلق اللہ العرش من نر کے راشہ ہی. حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنایا. خلق اللہ اللوح والقلم من نر کے صدر ہی. حبیب کے سینہ بیکینہ کا پسینہ لیا، لوح قلم بنائے. خلق اللہ الملائکہ من نر کے یدائے. حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، فرشتے بنائے. خلق اللہ الارض من نر کے رجلائے. حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا، زمین بنائی. سر کے پسینے سے عرش بنایا، سینے کے پسینے سے لوح قلم بنایا، ہاتھوں کے پسینے سے فرشتے بنائے، پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی. اور آؤ میں برسر ممبر چیلنج کر رہا ہوں، جو بندہ اردو سمجھتا ہے وہ سر اٹھائے. یہ سر کا پسینہ پسینہ، یہ ماتھے کا پسینہ پسینہ، یہ سینے کا پسینہ پسینہ، یہ ہاتھ کا پسینہ پسینہ کہلاتا ہے. پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا، پاؤں کی میل کہلاتا ہے. اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا، اس سے زمین بنائی. زمین وہ مصدر ہے جس کے سینے سے اناج نکلتا ہے اور انسانیت کھاتی ہے. مجھے آج تک مولوی سمجھ نہیں آیا، صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نبی جیسا. جی تھک گئے ہو، تھک گئے ہو.
دنوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے. تو نبی جیسا کہاں سے ہو گیا؟ تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو قرآن سمجھنے والا، وہ قرآن سمجھانے والا، تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو زکوٰۃ والا، وہ صلوات والا، تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ. تو محمد جیسا کہاں سے ہو گیا؟ حبیب کو بنایا اللہ نے، بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے. آخری مشکل جملہ ہے، اس پہ وہ دوست جو اردو نثر اور غزل کی شاعری سے وابستہ ہیں لمحے کی توجہ کرو گے. حبیب کو بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے. اب کتنا مشکل ہے بے نیاز کا سوچنا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اس بے نیاز نے بھائی جان سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے. حبیب جیسا ایک اور بنایا. حبیب جیسا ایک اور بنایا. حبیب سے کا اعلان کر دیا آنا والی ان میں نور واحد. 1 کے 2 بنائے، 2 کے 5 بنائے، 5 کے 14 بنائے، اور اتنے سلیقے سے بنائے 4 جمع 1 5. سمیٹو تو 5، پھیلاؤ تو 14. سمیٹو تو 5، پھیلاؤ تو 14. رسالت بھائی گواہی دینا کہ میرے شہر کے لوگ بھی مجھے سنتے ہیں. سمیٹو تو 5، پھیلاؤ تو 14. 14 بنا کے اس نے سوچا اب ان سے بہتر نہیں بنتے. جب بنتے نہیں پھر بنانے کیا؟ جب بنتے ہی نہیں پھر بنانے کیا؟ اس نے سوچا ایسا کچھ بھی نہ بناؤں، 14 کا قبیلہ تو بناؤں، 14 کی عزت تو بناؤں، 14 کی اولاد تو بناؤں. بہتر بنتے نہیں، کمتر بناتا نہیں، بہتر بنتے نہیں، کمتر بناتا نہیں. اور میں بار بار یہاں تک آ گیا ہے، جملہ لبوں پہ میرے آنے والا ہے اور روکتا ہوں، پتہ نہیں بولو نہ بولو، چلو اب کہنے لگا ہوں. بہتر بنتے نہیں، کمتر بنائے تو فن کی توہین ہے. بہتر بنتے نہیں، کمتر بنائے تو فن کی توہین ہے. بہتر بنتے نہیں، کمتر بناتا نہیں، بہتر بنتے نہیں، کمتر بناتا نہیں، بنانے بھی ضرور ہے. آخر اس نے فیصلہ کیا 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں. محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس. بندے تھک گئے وہ رہنے دیں، باقی تو بولو. نہیں سمجھ آئی وہ رہنے دیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مل کے محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس بنایا، حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا، سیدہ کو دیکھ کے سیدہ دیکھتا گیا، بناتا گیا. 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا. اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا. 5 دن مسلسل خیرات کی علی کے لال نے. انکل سجاد سے لے کے اس آخری حلالی تک احسان ہوگا اس بندے کا جس نے اس جملے پہ میرا ساتھ دیا. کتنی بڑی ہوگی وہ خیرات جس میں پہلے بھکاری کا نام جبرائیل ہو. ہائے 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 ہائے. کتنی بڑی ہوگی وہ خیرات جس میں پہلے بھکاری کا نام جبرائیل ہو. 5 دن مسلسل خیرات کی علی کے لال نے. 5ویں دن حسین آیا ماں جیسی بہن کے پاس. اکبر بہن کے حوالے کیا. علی کی بیٹی بھائی کے گھر سے اکبر لے کے چلی، اپنے بیت الشرف پہنچی. یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں اکبر کو سلایا. لفظ ہی تو ہوتے ہیں شاعر کے پاس. ہاں. یقین سے بنوائے ہوئے جھولے اکبر کو سلایا. ڈوری ہلا رہی ہیں، لوری سنا رہی ہیں. فرماتی ہے میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو. جاگو جاگو جاگو، بولو بولو. تم پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل مجھے اس لوری کا حکم کر رہے ہو، اب میں پڑھنے لگا ہوں تو بولو میرے ساتھ، ماحول بناؤ. ڈوری ہلا رہی ہیں، لوری سنا رہی ہیں. فرماتی میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو. میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں، خدا سے کیا نہ ملا ہے. میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں، کیا نہ سمجھو. میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو. میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو. لفظ کا استعمال ضرور سمجھنا. بولنے پہ دل نہ بھی آئے تو خیر ہے، میں اپنے سے کی مجلس پڑھ چکا ہوں. لفظ سمجھ آ جائے تو بولنے پہ جی بھی آ جائے گا، یہ بھی بات آ رہا. اکبر کو اٹھا کے بسم اللہ سینے سے لگا کے علی کی بیٹی فرماتی ہے اکبر تو میرے پاس آ گیا، پتہ مجھے کیا فائدہ ملا. اکبر کے لب ہلے، اماں کیا فائدہ ہوا؟ بیٹی کا منہ چوم کے
بیٹے کا منہ چوم کے لی کی بیٹی فرماتی ہے میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو، میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو، حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ حسین کو روز گھر بلانے، حسین جی میں نوکر، حسین کو روز گھر بلانے، حسین کو آج کی اس محفل میں موجود ہیں، آپ سے خطاب فرمائیں گے سرکار آغا علامہ نسیم عباس صاحب قبلہ، اور نصیب ہے کہ پنڈی گھیپ کے مومنین بھی موجود ہیں۔ پنڈی گھیپ ہی کی مجلس میں یہ مصرع پڑھا میں نے، میرے بعد علامہ نسیم صاحب قبلہ نے پڑھنا تھا، میں پڑھ کے ہٹا، مجھے سین سے لگا کے فرمانے لگے یہ لفظ میں نے سینکڑوں بار سنا ہے، یہ استعمال پہلی بار سنا ہے، لفظ اور استعمال تو میں سنا رہا ہوں جس میں نے بزرگوں سے داد لی ہے۔ فرماتی ہے حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو، بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے۔ سارے بولو جی مانو، جی مانو، بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو۔ فرماتی دکھائی دے جس میں شکل سرور، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی۔ اب میں ان جوانوں کے ہوتے ہوئے کیا درپن کا ترجمہ کروں گا؟ درپن کہتے ہیں شیشے کو، درپن کہتے ہیں آئینے کو، درپن کہتے ہیں شفق کی سرخی کو، درپن کہتے ہیں دریا کی لہروں کو، درپن کہتے ہیں سمندر کے پانی کو، درپن کہتے ہیں ابھرتے ہوئے مہتاب کو، درپن کہتے ہیں ابھرتے ہوئے آفتاب کو، درپن کہتے ہیں آتے ہوئے ستارے کو، درپن کہتے ہیں شفق کی سرخی کو، درپن کہتے ہیں شفاف ہتھیلی کو، درپن کہتے ہیں مرد کے سینے کو، درپن کہتے ہیں ہرن کی آنکھوں کو، درپن کہتے ہیں سفید چونے والی دیوار کو، درپن کہتے ہیں صاف کپڑے کو، درپن کہتے ہیں ہر اس شے کو جس میں عکس نظر آ جائے۔ علی کی بیٹی فرماتی دکھائی دے جس میں شکل سرور، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی، میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا، میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا۔ بس آخری بات، راضی رہیے گا۔ اچھا، میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو، میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہیں، خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو، حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو، بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو۔ فرماتی دکھائی دے جس میں شکل سرور، وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی، میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی۔ اکبر کو اٹھا کے سینے سے لگا کے وسط صحن میں آئی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ قبر محمدی کی طرف دیکھا، پھر پوری آواز سے کہا نانا، قرضہ اتر گیا۔ او میں صدقے، او میں صدقے، بڑا پیارا تھا یار اکبر زینب کو۔ شہادت نہیں، تیاری کا ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ جی میں ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ میں جو نہ کروں، تم کہو اور میں نہ پڑھوں پھر ہاتھ باندھو، میں جو نہ کروں تیرا، میں ہر عزادار کا، ہر ماتمی کا نوکر ہوں۔ میں نے اپنی 19 سالہ ذاکری میں صرف ایک مرتبہ یہیں لاہور کھاڑک میں 8 محرم کو 1 گھنٹہ 10 منٹ حسین کے اکبر کی شہادت پڑھی، روتے روتے ایک سیدزادی مجلس ہی میں مولا کو پیاری ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی حسین کے اکبر کی شہادت نہیں پڑھی، اور یہ بھی برسر ممبر کربلا گاہ میں اعلان کر رہا ہوں، جس دن پڑھوں گا اکبر کی شہادت وہ زندگی کی آخری مجلس ہوگی۔ جو کچھ میں نے حسین کا اکبر پڑھا ہے، اتنا پیارا تھا اکبر، اتنا حسین تھا اکبر۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جب اکبر کی ماں یہاں آتی ہے نا، یہاں ان رونے والیوں میں، اور ذاکر اکبر کا مصائب شروع کرتا ہے اور کوئی نہیں روتا، تیرے رلانے کے لیے پڑھوں میں تیرا مجرم ہوں، جو نہیں روتا، اکبر کی ماں اس کا نام لے کے فرماتی ہے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا۔ او میں صدقے، او میں صدقے، شاباش۔ جی شرم نہیں، نہ ماتم کرنا ہے مل کے، شرم نہیں کرنا۔ جسے ہاتھ دیا ہے، جسے سینہ دیا ہے حسین نے، وہ شرم کر کے نہیں روئے۔ جی میں میرے بھائی جان محمود برق سے فرما رہے ہیں، یہ جملہ پھر کہہ دے، اکبر کی ماں اگر کوئی مومن نہ روئے نا، اس کا نام لے کے فرماتی ہے تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا،
تو نے میرے اکبر کی داڑھی نہیں دیکھی تھی نا, تو نے میرے اکبر کی جوانی نہیں دیکھی تھی نا. اکبر کے بعد تو جوانی ختم ہو. تو یار ہم سارے مل کے آئے ہیں نا شاکر بھائی کو پرسہ دینے کے لیے کہ ماں دنیا سے چلی گئی, یہ غم کی بات ہے. ہاں لیکن بیٹے میں اور ماں میں بڑا فرق ہے. بیٹا ماں کا غم برداشت کر لیتا ہے, ماں تو بیٹے او میں صدقے, بیٹا ماں کا غم برداشت کر لیتا ہے. جی 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 میں نوکر, ماں کے لیے بیٹے کا غم برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. شاکر بھائی آپ جہاں بھی ہیں میرا یہ جملہ محسوس نہ کیجیے گا, ناراض نہ ہو جائیے گا. خوش قسمت ہیں آپ, اتنے سارے لوگ آپ کو ماں کا پرسہ دینے آئے ہوئے ہیں. مقدر حسین کی بہنوں کا یہ رکھو میرے سر پہ, یہ مثل قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, شام غریبوں سے لے کے شام کے زندان تک کم سے کم 80 مرتبہ اکبر کی ماں نے سجاد سے پوچھا کسی نے میرے اکبر کو کفن دیا ہوگا, کسی نے میرے بیٹے کی خبر. ماتم کیوں نہیں کرتا, شرم کر کے ہاتھ کیوں مار رہے ہو, تو تھک گئے ہو تم. کسی نے میرے اکبر کو کفن دیا ہوگا, کسی نے میرے لال کو دفن کیا ہوگا. یار کیسے مقدروں والے ہو. یہ بہنیں نہیں, پوچھو ان بہنوں سے, ان میں سے کسی کا بھائی اللہ نہ کرے دنیا سے چلا جائے, اگر خدا نہ خاصا کسی کا بھائی چلا گیا اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیا وہ نہیں روتی, کیا لوگ انتظار نہیں کرتے. دور کی رہنے والی بہن اور جنازہ ہو شہر لاہور میں, حسین کی قسم ان آنکھوں سے دیکھا ان کانوں سے سنا ہے, بندے کہہ رہے یار جلدی نہ کرنا غریب کی بہن آنے والی ہے, یار جلدی نہیں کرنا غریب کی بہن آنے والی ہے. اسے فون کر دیا ہے, بندہ بھیج دیا ہے, بہن آ رہی ہوگی, بہن آ رہی ہوگی, بہن آ رہی ہوگی. اور پھر قبرستان میں وہ منظر دیکھنے میں آتا ہے جب ایک ایسی بی بی آتی ہے جس کے سر سے چادر اتری ہوتی ہے, جس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں, جو دونوں ہاتھ سے ماتم کر کے بھائی کی لاش پہ آتی ہے. میں نے یہی جملے سنے ہیں جب وہ بھائی کی لاش پہ آتی ہے, اس وقت یہی جملے ہوتے ہیں, یار کوئی پانی لے آؤ, کوئی ٹھنڈی چیز لے آؤ, کوئی پنکھا لے آؤ, غریب کی بہن مر جائے گی, بے ہوش ہو جائے گی. بہن ہے اور مقدر حسین کی بہنوں کا اس رنگ میں بیٹھی ہوئی تھی حسین کے لاشے پہ, اس رنگ میں اٹھی, سر سے خون شروع ہو گیا. اب میں کیا کروں, بندے کہتے ہیں سخت پڑتا ہے, نہ ہو مقتل میں تو یار میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالو. نہیں چپ کرتی تھی اکبر کی بہن شام کے بازار دربار میں, اور رکھ علماء کے سر پہ قرآن. سرکار سجاد لعنت کرتے ہیں زجر ابن قیس پہ, جب قنوت پڑھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم لعن زجر ابن قیس, اے اللہ زجر بن قیس پہ لعنت فرما. پوچھ لیا منحال نے, مولا اس پہ دعا میں نماز میں لعنت کرتے ہو؟ فرماتے ہاں اس حرامی نے مجھے وہ دکھ دیا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا. زجر ابن قیس نے وہ دکھ دیا ہے میں کبھی نہیں بھولوں گا. منحال نے پوچھا مولا وہ دکھ کیا ہے؟ فرمایا شام کے دربار میں جب میری بہن نے اونچا رونا شروع کیا نا, یہ حرامی شراب پی رہا تھا, اس نے اپنی فوج کی طرف دیکھے گا کسی طرح اس بچی کو چپ کراؤ. یہ زجر ابن قیس حرامزادہ میرے پاس آیا, اس نے کہا بہن کو چپ کرا. میں نے کہا چپ نہیں ہوتی, اس کا اکبر مارا گیا, اس کا عباس مارا گیا, اس کا اصغر مارا گیا, اس کا حسین مارا گیا, اس کی چادر اتر گئی, اس کے گوشوارے اتر گئے, یہ تماچے کھاتی رہی, یہ بازاروں میں پھرتی رہی, چپ نہیں ہوتی. اس حرامی نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے چپ نہیں ہوتی, اب کوئی مر جائے تو میں چھپانے سے گریز کروں گا. سیدادو کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. آپ فرماتے یہ حرامی زجر ابن قیس ایک گھوڑے پہ بیٹھا, گھوڑے پہ بیٹھ کے اس نے سپاہی سے کہا یہ میرے گھوڑے والی رسی جو ہے اس بچی کے ہاتھ میں باندھ دے. اس حرامزادے نے وہ گھوڑے والی رسی سکینہ کے ہاتھ میں باندھ دی. اس کتے کے بچے نے دربار میں گھوڑا دوڑانا شروع کیا. 4 سال کی معصوم سکینہ کبھی اس دیوار میں لگی, کبھی اس دیوار میں لگی, کبھی اس کرسی میں سر لگا. آواز آئی چچا عباس, او بھیا اکبر, او میرا لہو نہیں رکتا, او میں یتیم ہوں, او کوئی مجھے چھڑاؤ. جی کا صرف یہ جرم تھا کہ یہ حسین کی بیٹی تھی, بس. 15 شعبان 42 ہجری, نہ میں پڑھ سکتا ہوں شہادت نہ تو سن سکتا ہے. 15 شعبان 42 ہجری قریب نے اکبر دیا ہے بہن کو. اکبر بہن کی آگوش میں رکھ کے, میں گھڑی کے مطابق 2 یا 2.5 منٹ اور پڑھوں گا. اکبر بہن کی گود میں رکھ کے حسین فرماتا زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے لوں گا. جنہیں جملہ سمجھ آ گیا ہے نا,
انہیں پتہ چل گیا میں نے کیا پڑھا اس جملے میں. یہ جو ماتمی ماتم کر رہے ہو نا, سمجھا, جی میں تیرا نوکر, جی میں تیرا نوکر, میں تیرا نوکر, ذاکر مولا کا. حسین فرماتا زینب لمبی دیر کے لیے دے رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے لوں گا, امام بن کے وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تجھے واپس کر دوں گا. دیا کب 15 شعبان 42 ہجری, مانگا کب 10 محرم 61 ہجری. کربلا کا جنگل, پیاسی بہن کا خیمہ, لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین خیمے کے در پہ آ کے فرماتے زینب آج سے 18 سال پہلے میں نے کوئی شے دی تھی. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ حسین کے دل کی حالت یہ ہے, اکبر کا نام نہیں لیتا, غریبوں کی طرح کہتا ہے کوئی شے دی تھی. ہائے ہائے, آج سے 18 سال پہلے میں نے کوئی شے دی تھی, میری امانت واپس کرو. علی کی بیٹی کی آواز, اکبر جی اماں میرے قریب آ. جوان بیٹا ماں کے پاس آیا, اکبر کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ پہ رکھا, رکھ کے علی کی بیٹی فرماتی حسین تو نے مجھے کتنے دن کا دیا تھا؟ اب پتھروں کا تو میں ضامن نہیں. حسین تو نے مجھے کتنے دن کا دیا تھا؟ غریب کہتا زینب 5 دن کا. علی کی بیٹی فرماتی میں کتنے دن کا دے رہی ہوں؟ غریب کہتا زینب 18 سال کا. علی کی بیٹی فرماتی حسین امام بن کے بتا, مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے یا 18 سال کی؟ حسین فرماتا زینب کہنا کیا جا رہی ہے, کہنا کیا جا رہی ہے, کہنا کیا جا رہی ہے؟ ماتم واجب ہو جائے گا اس بندے پہ جسے جملہ سمجھ آ گیا. حسین کے دامن میں ہاتھ ڈال کے فرماتی حسین تو نے 5 دن کا دیا, میں نے 18 سال تک اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی, میں 18 سال کا دے رہی ہوں, میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دینا. ہائے 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 ہائے, میں 18 سال کا دے رہی ہوں, میں 18 ماتم کرنا, میں 18 سال کا دے رہی ہوں, میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دینا. کربلا کا ہمیشہ ہے, میری روز کی حاضری ہے, مجھے پھر اگلے ہفتے پڑھنا ہے, اگلے اتوار پڑھنا ہے انشاءاللہ. میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں, میں جب تک جیوں میں اس جملے کے حوالے کے لیے تیار ہوں. کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے غریب نے تیسری آواز دی ہو. بھیجا, پھر بلایا, سجاد انکل معاف کر دیجیے گا آپ, پھر بھیجا, پھر بلایا, تیسری بار بھیج کے نہیں بلایا. یہ میں نوکر ہوں, معاف کر دینا. کربلا کے میدان کا پہلا اور آخری شہید ہے اکبر, جسے حسین نے 37 مرتبہ بھیجا ہے. اب بھی جسے رونے نہیں آیا وہ کیوں آتا ہے غریب کے غم میں؟ جسے غریب نے 37 مرتبہ بھیجا ہے, 37 مرتبہ بلایا ہے, بھیجا, پھر بلایا, اکبر نیچے اتر مجھے داڑھی چومنے دے, پھر بھیجا, پھر بلایا, اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چومنے دے, پھر بھیجا, پھر بلایا, اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے, پھر بھیجا, پھر بلایا, اکبر نیچے اتر مجھے ہاتھ چومنے دے, پھر بھیجا, پھر بلایا, اکبر نیچے اتر مجھے منہ چومنے دے. 37ویں مرتبہ حسین فرماتے جا اکبر اللہ کے حوالے. اکبر کہتا نہیں بابا, پہلے امام بن کے وعدہ کرو, میں جاؤں تو مجھے آواز نہیں دو گے, پہلے امام بن کے وعدہ کرو. پتھر کا ندیم میں ضامن نہیں نا, پہلے امام بن کے وعدہ کرو, میں جاؤں تو مجھے آواز نہیں دو گے. حسین فرماتے جا اکبر امام کا وعدہ, میں آواز نہیں دوں گا. اور شیعہ مجھے معاف کر دینا. اکبر گھوڑے پہ آیا, حسین کا سر اٹھا, اکبر کا گھوڑا چلا, حسین کے قدم چلے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا, حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین نے سر سے امامہ اتارا, امامہ اتار کے کمر کے گرد باندھا, کمر کے گرد باندھ کے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. حسین کے دوڑنے کی دیر تھی, کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, محمد کے سر سے تاج اتر گیا, فرشتوں کی تسبیحیں گر گئی. اکبر کے سامنے ایک مستور آ گئی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا اکبر میں نے تکیاں پیس کے پالا ہے, ماتم کرنا, ماتم کرنا. او اکبر میں نے بڑی مشکل سے پالا ہے. او اکبر بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں. اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا غریب. اے حسین, اے حسین, گھوڑے سے نیچے اترا, بوڑھے باپ کے قریب آیا, سینے سے لگا کے کہا بابا میری قسمت میں شہادت نہیں. حسین نے کہا ہے. اکبر نے کہا کیسی شہادت ہے؟ کبھی آپ بلاتے ہیں, کبھی دادی بلاتی ہے, کبھی اماں بلاتی ہے, کبھی بہن سکینہ بلاتی ہے, کبھی بھیا سجاد بلاتا ہے, کبھی دادی بطول بلاتی ہے, میدان نہ جاؤں؟ حسین نے کہا جا ضرور, بوڑھے باپ پہ ایک احسان کر.
گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف، اپنا منہ رکھ میری طرف. مجھے نہیں پتا اس سے بڑا مصائب کیا ہوتا ہے. گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف، اپنا منہ رکھ میری طرف. جب تک تو فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا نا، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہے. میں اس جملے پہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اندازہ تم خود کرنا. مجھے بس اتنا بتا دو جو بوڑھے باپ بیٹھے ہو، جس حسین سے یہ گوارا نہیں ہوا اکبر منہ پھیر کے چلا جائے. اللہ جانے اس نے کیسے برچھی کا لگنا سنا، کیسے اکبر کا اترنا سنا. کسی سید زادے سے پوچھنا، آج کے مجلس میں ڈھیر سارے سید ذاکر ہیں، کسی سے پوچھنا حسین بیٹے کی لاش پہ کیسے آیا. میری اوقات سے بڑا کام ہے، بس میں اس جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. علامہ دربندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین، جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی کو پتا ہے میرا اکبر کہاں اترا؟ اور کسی نے دیکھا ہو، اور کسی کو نظر آیا ہو، مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور میری آنکھیں بجھ گئی، اور میری بینائی ختم ہو گئی، اور مجھے نظر نہیں آتا، اور کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اکبر کھلا.